बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन। प्रोग्राम तालीम से तरबियत तक हम अपनी पूरी टीम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम देखेंगे त्यौहार क्या होते हैं, कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। हर कौम की, हर उम्मत की पहचान होते हैं। अल्लाह ताला की बंदे होने के नाते और मुसलमान होने के नाते माशाअल्लाह हमारी अपनी अक़दार हैं, हमारे अपने शार हैं, सुन्नतें हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, खुशियाँ हैं, गम हैं, किस तरह से हमने बिहेव करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम इंशाअल्लाह रहमान अपने और अपने घर वालों को साथ लेकर त्यौहार के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ अय्याम के अंदर मुख्तलिफ़ त्यौहार आते हैं। जैसा कि इस्लामी त्यौहारों के अंदर ईदैन आ जाती हैं और इसके अलावा दीगर हमारे त्यौहार आते रहते हैं, जिसको हमारे मुल्की त्यौहार भी कहा जा सकता है, रस्मी त्यौहार भी कहा जा सकता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ आते हैं। क्योंकि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, इस फरवरी के महीने के अंदर एक त्यौहार जिसको वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है, इसका तज़किरा किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के तज़किरे किए जाते हैं और इस पर अमल दरामद होते हैं। आज हम ये देखते हैं कि ये त्यौहार क्या इसको सेलिब्रेट करना, इसको मनाना, इसके बारे में अपना अमल दरामद करना, इसमें अपना हिस्सा शामिल करना, ये किस कदर दुरुस्त है, हमें किस कदर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, किस कदर के नहीं लेना चाहिए। क्या हम इसको मना के ऐसा तो नहीं है कि हम अपने दीन को और अपने इस्लाम को हम डिग्रेड कर रहे हैं और बेहयाई के कल्चर को हम आम कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुष्ट डाल रहे हैं और हम अपनी मन मर्ज़ी को, मन पसंदी को और अपनी ख्वाहिशात को हम तरजीहात पे रख रहे हैं? बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है, हम अपनी असलाफ, अपनी अक़दार, अपने बड़ों की कुर्बानियों को भुला चुके हैं। जी बिल्कुल। अजीबो गरीब किस्म की हंगामा आराई है, शोर शराबा है, हल्ला गुल्ला है। जी क्या है जी? होली है, रंगोली है, बसंत है, हैलोवीन है, औरत मार्च है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, दिस है, दैट है, वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल होगा अपनी जगह, लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं। बेशक हमारा कलमा ही ला से शुरू होता है। हर उस बात को हम ला कह देंगे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म ही नहीं दिया, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद ही नहीं किया, जिसको अपनाया ही नहीं। हम कैसे उस कल्चर का प्रचार कर सकते हैं? जी बिल्कुल। कयामत के दिन वो बंदा उसी के साथ उठाया जाएगा जिस जैसा वो होगा, जिसके साथ वो मुतशाबे रखता होगा, शबाहत रखता होगा, जिसको वो पसंद करता होगा। तो क्या ये सरापा फितना नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जा रहा है, इसके अंदर हया के तक़द्दुस को पामाल करना, बेटियों के नामूस की तबाही, बेटों के इस्मत उसकी तबाही। ये जो इस्मत दरी होती है, ये सिर्फ एक बेटी के साथ ख़ास नहीं है कि बेटी की इस्मत दरी होती है। इस्मत तो जितनी औरत की है यकीनन उतनी ही इस्मत एक मर्द की भी उतनी ही इज़्ज़त और इस्मत होती है। और ये भी हमारे मुआशरे के अंदर एक बड़ी अजीब बात चल निकली है कि अगर लड़का कोई भी गलत काम करे, गलतकारी करे और बुरा काम करे, मिसाल तौर पर गाली गलोच करे या कोई भी ऐसा अमल करे जो नाजेबा है, तो हम उसे सिर्फ लड़का कह के छोड़ देते हैं ना, कि ये कोई बात नहीं, लड़का है। अगर कोई लड़की से कोई काम ऐसा सरजद हो जाता है तो हम उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है। हया का जो मामला है ये दोनों के लिए बराबर है। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ पर ख़वातीन को ये हुक्म दिया है कि
وہ اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے جسموں کو ڈھانپ کے رکھیں. اسی جگہ پہ انہی آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور وہ بھی اپنے آپ کو مکمل خیال اور احتیاط سے رکھیں کہ رب کریم ہم پہ بھی یہ احکامات لاگو کرتے ہیں کہ ہم اپنا تحفظ کریں اور مرد کو بھی اپنی عزت کا، اپنی آبرو کا، اپنی شان آن بان کا اسی طرح سے ہی خیال اور تحفظ کرنا چاہیے. یعنی یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح والدین بیٹی کو حیا سکھاتے ہیں اسی طرح ان کو بیٹوں کو بھی حیا سکھانا چاہیے. جس طرح وہ بیٹیوں کو شرم کے اسباق دیتے ہیں اور بہت سارے معاملات کے اندر ان کو باقاعدہ طور پہ آر دلاتے ہیں کہ بیٹا بیٹیاں یہ کام نہیں کرتی، تو یقیناً ہم اگر یہ بات کہیں بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی کہ ہم مسلمان یہ کام نہیں کرتے، اس کے اندر مرد ہو یا خاتون دونوں کے لیے یہ سبق آ جانا چاہیے. تبھی تو معاشرے میں خوبصورتی آئے گی، حسن آئے گا اور یہ آرام سے سموتھلی چل پائے گا. جی بالکل. اب قیامت کے دن جو سب سے زیادہ سوال پوچھے جائیں گے 5 ان میں سے ایک جوانی کے بارے میں ہوگا. جی بالکل. لڑکپن ہے، بچپن ہے، بڑھاپا ہے، یہ وہ ادوار ہیں اس میں انسان انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اور بہت پروڈکٹیو نہیں ہوتا. بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے بڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی وہ خود سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتا. ہاں نوجوان جو ہوتا ہے وہ بہت ہی باصلاحیت ہوتا ہے، اس وقت وہ عروج پر ہوتا ہے. عروج میں آ کر اس نے عروج والے کام کرنے ہیں نہ کہ گرانے والے کام کرنے. اگر ہم انبیاء کی سیرت کو دیکھیں، سنت کو دیکھیں، تمام نبیوں نے حیا کا ہی درس دیا ہے. جی بالکل ایسا ہی. صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں، ہمارے مسلم ہیروز دیکھ لیں کون ہیں. جی. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچپن دیکھ لیں، لڑکپن دیکھ لیں، جوانی دیکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر ہم نے قرآن نہیں بھی پڑھا تو یہ نام ہم نے سنا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کس قدر ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. جی بالکل ایسے ہی. کیا عمل کیا انہوں نے، حالانکہ وہ ان کے زیر اثر ہیں جو انہیں دعوت دے رہے ہیں، ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، لیکن کیسی برہان اللہ نے رکھی، کیسی طاقت رکھی، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے اس ویلنٹائن کے حوالے سے بہت بڑا ایک سبق رکھتا ہے کہ گناہ تو گناہ ہے، وہ تو اپنے آب و تاب سے، زور و شور سے، اپنے پورے جتن کے ساتھ وہ تو آگے بڑھتا ہے، انسان کو اپنی لپیٹ میں، جس طرح آگ اپنی لپیٹ میں لیتی ہے اسی طرح یہ گناہ بھی انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. تو جس طرح انسان آگ سے بچتا ہے اس طرح یہ گناہ سے بھی اور یہ بدکاری کے طرف نکلنے والے کاموں سے بھی، یعنی صرف بدکاری سے بچنا ہی ضروری نہیں ہوتا، بدکاری کے جو داعیات ہوتے ہیں، رستے ہیں، بدکاری کی طرف لانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان اسباب کو، ان رستوں کو بھی بند کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ جب انسان کسی طرف چل نکلتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو منہیات ہیں، جو رکنے والی چیزیں ہیں، جہاں سے منع کر دیا گیا ان سے تو باز رہنا ہی رہنا ہے، متشابہات سے بھی بچیں. کیوں بچیں؟ وہاں پر آپ نے فرمایا کہ لکل مالکن حمن، ہر بادشاہ کی اپنی ایک مخصوص چراگاہ ہوا کرتی تھی. تو جو کوئی بندہ اپنا ریوڑ، اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے اس مخصوص چراگاہ کے بننے پہ، اس کے کنارے پہ آ جائے گا تو یقیناً بکریاں اس کے اندر امکان ہے کہ دوسرے کھیت میں چلی جائیں گی. تو یقیناً یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ متشابہ جگہ پہ چلے جائیں گے تو آپ منہیات میں داخل ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لہٰذا متشابہات میں بھی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہم اس معاملے کے اندر ایسے مقامات پہ 14 فروری کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لازمی طور پر پارک میں ہم نے اسی دن میں ہی جانا ہے، ہم نہ جائیں، کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. یا اس کے لباس کے اندر ہم متشابہات لباس کیوں استعمال کریں جس کے اندر گناہ کے داعیہ ہو، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہمارے جسم کی نمائش ہو، یا جس کے اندر ہمارا اگلے کو گناہ کی دعوت ہو کم از کم، یا ہمارے اپنے آپ کے اوپر اس بات کی ہو رہی ہے. اور جب انسان یہ چیزوں بار بار کرتا ہے نا پھر اس کو یہ بری بھی نہیں لگتی. یہاں پر آپ کو ایک چیز میں بڑی پیاری میں ذکر کروں. ایک بہت بڑے عالم
اور خطیب بھی تھے, مصنف بھی تھے, اور ایٹ اے ٹائم ماشاءاللہ انہوں نے 6 ماسٹرز کیے ہوئے تھے. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ, 87 میں ان کی شہادت ہوتی ہے 23 مارچ کو. تو وہ اپنے خطاب میں بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے جھوٹ بولنے والا نا, یا برائی کرنے والا جو بندہ ہے, وہ جب ایک جھوٹ کو بار 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 بولتا ہے نا, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ خود یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں یہ سچ بول رہا ہوں. یعنی وہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا, خود بھی اپنے تائیں اسے یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ میں شاید یہ. اور اسی طرح یہ برائی کا معاملہ ہے, جب ہم تھوڑا سا کریں گے چلیں کچھ نہیں ہوتا, بچے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور آگے بڑھا, اس نے پھر کچھ غلط کام کر لیا, کوئی زیادتی کی یا کوئی ایسا کام اس سے روا ہو گیا, تو ہم والدین بڑے یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں چلے کوئی نہیں ابھی لڑکپن ہے, یہ ٹین ایج ہے وغیرہ وغیرہ, تو آگے بڑے ہوں گے تو درست ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں بھائی, ٹھیک ہونے کا وقت بالکل یہ اصل وقت ہے جہاں پہ صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ میں ساتھ پھر اشارتاً کوٹ کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹین ایج ہے, 20+, ٹھیک ہے, 21-22 سال کی عمر ہے, جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا میسرہ غلام دے کر حضور کو بھیجا تھا. اور انہوں نے کس بات پہ اعتبار کیا تھا؟ ایک یتیم بچہ ہے, سر پہ باپ بھی کوئی نہیں, دادا بھی کوئی نہیں, چچا بھی فوت ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسا لڑکا اگر ہمارے معاشرے میں ہو, کیا ہم اس کو کروڑوں کا مال دے کے اس سے تجارت کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے, رسک نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. تو اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دیا, تجارت بھی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہوئی کہ انہوں نے ان کی صاف گوئی, عدل, ان کا حیا, ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود دعوت نکاح دی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ حق رستہ ہے نا. اب ہم ناحق رستے کو اتنا پروموٹ کر دیں, ریڈ ہر طرف, جی بالکل, ریڈ روزز ہیں جی, بیلونز ہیں جی, ڈریسز ہیں. ایک پھول اگر محبت کی پہچان ہے تو جس نے سارے پھول دیے ہمیں, سبحان اللہ, جس نے ہر رنگ کے پھول ہمارے لیے بنائے ہیں, پھر وہ محبت کے کس قدر حقدار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خود ہی تو فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ. افسوس اس بات کی کہ ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی اور احتیاط ہی نہیں کی. اصل پل صراط تو یہ ہے نا, ہمارا انسان ہونا, اشرف المخلوقات ہونا, مسلمان ہونا. کیا فائدہ کہ ہم بات بات پہ پھسل جائیں, گر جائیں, گر پڑیں, اور جو گرتا ہے فوراً اٹھتا ہے, فوراً سنبھلتا ہے. ہم سارے کے سارے ہی گر پڑے, ہم سارے کے سارے ہی بھول گئے. حضرت مریم علیہ السلام نوجوان ہیں, کیسے تنہائی میں ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, اور فرشتے کو خوبصورت نوجوان کی شکل میں بھیجتے ہیں, کیسے ری ایکٹ کرتی ہیں؟ فوراً خود کو سنبھالتی ہیں, فوراً منع کرتی ہیں, احساس دلاتی ہیں کہ میں پاک باز, پاک دامن عورت ہوں. آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ آپ کیا چاہتے ہیں آخر؟ میں اکیلی ہوں, میں کنواری ہوں, آپ کس طرح مجھے خوشخبری دے سکتے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اتنا بولڈ ہر لڑکی کو ہونا چاہیے, وہ نو کہہ سکے. نیور ایور ہم نے ان باتوں میں کبھی بھی نہیں الجھنا, اپنی جوانی کو دو پہ نہیں لگانا. بہت مختصر ٹائم کے لیے ہمیں یہ جوانی, یہ صلاحیتیں ملی ہیں, یہ حسن, یہ جمال ملا ہے, اس کو آگ میں مت جھونکیں. بالکل ایسا ہی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, عائشہ صدیقہ, امہات المومنین میں سے ماں, اماں جی کا وہ واقعہ افک بڑا مشہور ہے جو سورہ نور کے اندر ذکر کیا گیا کہ وہ قافلے میں سے پیچھے رہ جاتی ہیں اپنے ہودج میں سے, تو پھر بعد میں صحابی ان کو لے کے آتے ہیں. تو اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی ایک عبرت ہے کہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا وہ خود اس بات کے اندر اپنے آپ کو بالکل رائٹ پہ سمجھ رہی ہیں. یہاں پر کہ تشقیقات کے پہاڑ کھل گئے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بھانجا مصطح بن اثاثہ اس صف میں شامل ہو چکا ہے جو شک کرنے والے ہیں, اور دیگر بہت سارے مطلب صحابہ بھی پریشان ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ اپنے والد کے گھر میں جا چکی ہیں. تو لیکن معاجرہ اتنا کیفیت میں, اتنی پریشانی ہے کہ حضور بھی پریشان ہے, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے, صحابہ کی صفیں پریشان ہیں. یہ ماجرہ کیا ہے؟ اور اس کا سلیوشن دنیا کے اعتبار سے, یعنی اس وقت کا میڈیا اس قدر فاسٹ ہو چکا تھا کہ کوئی راستہ نہیں تھا
ایک لمحے کا راستہ نہیں تھا کہ جو جناب صدیقہ کائنات کی عفت کو، پاک دامنی کو بیان کر سکتا. جب دنیا کے سارے راستے بند ہوئے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رب سے لو لگائی ہوئی تھی. وہاں پر حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اماں جی اتنی پریشانی کے عالم میں رو رو کے وہ چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو چکی تھیں، وہ تنکا بن چکی تھیں. تو اللہ نے آسمان سے پھر جب ان کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا، آسمان سے ان کی برات کو نازل کیا، تو اماں جی پھر کھلکھلا اٹھیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم اس قدر عفت والے بن جائیں کہ ہماری پاک دامنیوں کے تذکرے آسمان سے رب کرے، ہماری پاک دامنیوں کے تذکرے خود اللہ اپنے بندوں کو کہلوا کے بھجوائے کہ نہیں، یہ جو اس پہ الزام آ رہا ہے یا اس کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، میں رب رحمان فلاں شکل کے اندر اس کی کلیئرٹی کر دیتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے. جی بالکل. پورے گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں. جی. پورے گھرانے پریشان ہو جاتے ہیں، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، عذاب ہو جاتی ہیں، بہتان. لیکن ہم سب شامل ہو گئے. ہمیں آج کوئی برائی نہیں لگ رہا، ورنہ برائی کو بھی چھپ کے کیا جاتا تھا، آج ہم سر عام کرنے لگے. یہ سب میڈیا کی وجہ سے. ڈرامے، فلمیں، گانے چھوڑ دیں. ہر گھر میں ایک لڑکی ہوتی ہے، 2-3 بہنیں ہوتی ہیں، اتنی احتیاط کی جاتی ہے، کھڑکیوں پہ بھی پردے لگائے جاتے ہیں، اونچی فصیلیں بنائی جاتی ہیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے ایک طرف، اور دوسری طرف کو ایجوکیشن، مخلوط اختلاط ہو رہا ہے مردوں اور عورتوں کا، لڑکے اور لڑکیوں کا. اتنے بڑے اب نوجوان ہو گئے ہیں، ضرورت ہے ایک دوسرے کی، شادیاں ہو نہیں رہی، اور ہر وقت کئی گھنٹے ہم مکس بیٹھے ہیں. تو کیا ہوگا پھر، کیسے ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم غیروں کی مثال دیکھ کر اس پہ کیوں ریچھ پڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں، اکیلے ہیں، انہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اپنا. اب تو ہمیں اپنوں کا بھی ڈر نہیں رہا. ہم اپنوں کے سامنے ریڈ ڈریسز میں تیار ہو کر، بال کھول کر گھر سے جب نکلے ہیں تو ہمارے والد کو نہیں پتا، بھائی کو نہیں پتا. لیکن اول تو وہ روکتے نہیں، وہ روکیں تو ہم رکتے بھی نہیں. آج یہ دور آ گیا ہے. اور وہ کس طرح لڑکیوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور کوئی آفر نہیں کرتے، کوئی نگاہ غلط نہیں ڈالتے. دونوں طرف سے باؤنڈریز ہیں، اور ان باؤنڈریز کو کراس کرنا آگ کو دعوت دینا ہے، بالکل ایسے ہی جہنم کی طرف دھکیلنا ہے. تو ہم والدین ہیں یا اساتذہ کرام ہیں، یا چھوٹے ہیں یا بڑے، ہر لیول پہ ہمیں اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرنا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. پھول بیچنے والا کیوں پھول بیچے اس دن؟ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اپنے آپ کو روکے گا. پھول بیچنے والا آئے گا، کوئی خریدے گا نہیں تو وہ کیوں لائے گا؟ یہاں تک کہ اس دن بازار سے دل کی بنی ہوئی شیپس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ٹافی ہے تو وہ، چاکلیٹ ہے تو وہ، کھلونے ہیں تو وہ، ہر چیز ہارٹ شیپ میں. جیسے ہمارا دل بکنے کے لیے تیار ہے اور ہمارے جسم بکنے کے لیے سجے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ضرور ساتھ شامل کر لیتے ہیں. ویلنٹائن کے حوالے سے میرے نوجوان بہن بھائی بالخصوص اور والدین بھی اس کے اندر شریک ہیں. یہ آیت کریمہ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں، اور اس کے ضمن میں یہ سوچ کے اس دفعہ کا ویلنٹائن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلانے کے اندر پسند کرتے ہیں، یعنی بیلون بیچتے ہیں، دل کی شیپ کی وہ ٹافیز بیچتے ہیں، وہ پھول بیچتے ہیں، یا کوئی بھی چیزیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں اس دن، اور اس سے پہلے باقاعدہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور میڈیا جناب اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، اس قسم کی چیزوں کو پروموٹ کرنے والے. ان تشیع الفاحشہ، یہ سب کس چیز کے خواہاں ہیں کہ فحاشی پھیلے، لڑکی گھر سے باہر نکلے تو بھیڑیا نوچنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی یہ ہے کہ معاملہ ہی اس طرح ہے کہ ہم خود چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گھر سے باہر ان کو نکالا جائے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جن کو نوچنے کے لیے بھیڑیے تیار بیٹھے ہیں وہ خود اپنے جسموں کو نمائش کر کے باہر نکلتی ہیں کہ ہمیں نوچ لیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم،
اس دن پھول بیچنے والے بھی سن لیں, اس دن دل کی شیپ کی چیزیں بیچنے والے بھی سن لیں, ریڈ روزز والے بھی سن لیں, لینے دینے والے بھی سن لیں, یہ دنیا کا ایک دن ہے, پتہ نہیں اس دن بھی کس کی وفات, کس کی ڈیتھ ہو جانی ہے, کس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. لہم عذاب علیم, اس کے لیے دردناک عذاب ہے, صرف آخرت میں نہیں, فی الدنیا, دنیا میں بھی, والآخرہ, اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم, اور اللہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں, وانتم لا تعلمون, تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے تم نہیں جانتے. بالکل بالکل. اور دنیا میں یہ جھوٹی محبت کے اتنے ترانے اور نغمے گائے جا رہے ہیں, جی یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے. اللہ نے ہمیں روکے رکھا. جی. اب اللہ تعالیٰ فروری میں, اب لاک ڈاؤن کھل گیا ہے, اب جی. ادارے کھل گئے ہیں, اب آفیسز کھل گئے ہیں, انسٹیٹیوٹس جی. کھل گئے ہیں. جی کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. کہ کرونا سے پہلے, لاک ڈاؤن سے پہلے, اس عذاب سے پہلے, اس اللہ تعالیٰ کی جھنجھوڑنے اور تنبیہ سے پہلے اگر ہم ان برائیوں میں, فلاں کاموں میں پھنسے ہوئے تھے, الجھے ہوئے تھے, اب ہم کیا کریں گے؟ بالکل ایسا جھوٹی ہی. محبتوں کا اظہار کیوں کریں گے؟ ایک بندہ پتہ نہیں کتنوں کو آئی لو یو کہتا ہوگا, جی. کتنوں کو پھول دیتا ہوگا, بالکل جو ایسا ہی. گھوم پھر کے ہماری ہی عزتوں تک پہنچ جاتے ہوں گے, بالکل ایسا ہی. ہماری ہی بہنوں تک, ہماری ہی بیٹیوں تک, بالکل اور ایسا ہمیں ہی ہے. خبر ہی نہیں ہے. خبر ہی نہیں ہے. ہم سب اس آگ میں جھلس رہے ہیں, جی. اور ہمیں جلن ہی نہیں ہے, جی. ہمیں تڑپ ہی نہیں ہے. پیار کرنا ہے, اظہار کرنا ہے, تو سب سے زیادہ حقدار تو اللہ تعالیٰ خود ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے پیار تو کرو, آسمانوں میں دھوم مچ جائے گی آپ کے پیار کی. جی. اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کے علیہ ذریعے السلام. 7 آسمانوں پہ اعلان کروا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے یا اس بندی سے محبت کرتے ہیں. اے جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو, کرو. اے بے شک. آسمانوں والو تم بھی ان سے محبت کرو. بے شک. آسمانوں پہ ملائکہ رہتے ہیں, جی بالکل. انبیاء رہتے ہیں, صحابہ کرام ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسی محبت رنگ لاتی ہے. سچے بنو. کیا بناوٹ کا رنگ چڑھا دیا, کیا ہم میٹیریلسٹک ہو گئے خود بھی. ہم گوشت پوشت کے انسان ہیں, ہم فطرت سے دور ہوں گے تو گر جائیں گے گڑھوں میں. بالکل ایسے ہی ہے. حیا جو ہے یہ انسان کا لازمہ ہے, اور ایمان کا الحیاء من الایمان, ایمان کا حصہ ہے. اور عربی کا ایک بڑا معروف شاعر ہے, وہ کہتا ہے کہ اذا ذهب الحیاء فاصنع کما تشاء, جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے نا تو پھر جو تیرے دل میں آتا کرتا. پھر جب حیا ہی نہیں ہے, بندہ بے حیا ہو گیا, بے شرم ہو گیا, پھر وہ کچھ بھی کرے اس کو کسی کی آر ہی نہیں ہے کہ میرے جو باپ دیکھ رہا ہے, بہن دیکھ رہی ہے, ماں دیکھ رہی ہے, معاشرہ دیکھ رہا ہے, فلاں دیکھ رہا ہے, یا کم از کم اللہ دیکھ رہا ہے. اذا ذهب الحیاء, جب حیا ہی اندر سے نکل گیا پھر تو جو مرضی تیرے دل میں آتا ہے کرتا رہ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش, کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لعنتیں بھیجنے والا نہیں ہوتا, تانا زنی کرنے والا نہیں ہوتا, اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کمپنیز نے بڑے بڑے پیکجز دیے ہوئے ہیں, جی یہ گھنٹے کا پیکج ہے, یہ پوری رات کا پیکج ہے, یہ پیکجز ہیں, یہ ایمان سے بتائیں یہ کس چیز کے لیے پیکجز ہیں؟ یہ دعوت گناہ کے لیے نہیں ہے. بالکل. کیا میرے اور معاشرے میں میرے والدین کو, میرے پاکستان کے والدین کو کیا یہ پتہ نہیں کہ ہمارے اولاد جو پیکجز کرتی ہے رات بھر, بیٹیاں پیکجز کرتی ہیں, بیٹے پیکجز کرتے ہیں, یہ پیکجز کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے, لیکن ہم اس گناہ کے اندر برابر کے شریک بنے ہوئے ہیں, برابر کے حصے دار بنے ہوئے ہیں. اور یہ پیکجز کمپنیز نے دیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کون سا خیر کا کام ہو رہا ہے؟ کیا پیکجز لگا کے ہم سارا دن رات قرآن سنتے پڑھتے ہیں, یا ایک دوسرے کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم فحاشی کی گفتگو, سارا دن رات فحاشی کی گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اور جامع ترمذی کے اندر ایک روایت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ, فحاشی اور یعنی جس چیز کے اندر آتی ہے اس کو عیبدار کر کے رکھ دیتی ہے. جب بھی فحاشی آئے گی, آپ کی فرم ہے, آپ پہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اس کے اندر میل فی میل کام کر رہے ہیں, اگر وہاں پہ فحاشی ہے, بےہودہ لباس ہیں, بےہودہ گفتگو ہیں, یقین جانیں آج نہیں تو کل اس فیکٹری کا, اس ادارے کا تباہ ہونے والا ہے. اس کی تباہی, وہ تباہی کے دھانے پہ, کیونکہ حضور نے فرمایا وہ اسے عیبدار کر کے چھوڑے گی. وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک دن نہیں, دوسرے دن نہیں, ہفتہ نہیں, 2 ہفتے نہیں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی کیس نکلنے والا ہے, اٹھنے والا ہے. وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ, حیا جہاں پہ بھی آتا ہے اسے مزین کر دیتا ہے, اسے خوبصورت کر دیتا ہے, اسے جلا بخش دیتا ہے. کوئی شک نہیں. حضرت مریم علیہ السلام بند کمرے میں
اندر اکیلی بیٹھی ہیں اور بے موسمی طرح طرح کے پھل اللہ بھیج رہا ہے. اللہ سے تعلق جوڑیے, حقیقی خوشی پائیے. آپ کو جو چاہیے اللہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے ہو کر تو دیکھو, میں سب کو تمہارا نہ کر دوں تو کہنا. تم میرے کوچے میں بک کر تو دیکھو, میں تجھے انمول نہ کر دوں تو کہنا. تو اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلتے ہوئے کیا ڈر ہے, کیا کمی ہے, کیا کھو جائے گا؟ ہم اتنا جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں, انرجی ضائع کر رہے ہیں, پیسہ ضائع کر رہے ہیں, بالآخر ہوتا کیا ہے؟ بات لڑائی پہ ختم ہوتی ہے. اس لیے کہ کوئی ہمیں اپنانا چاہتا ہی نہیں ہے, وہ تو وقت گزارنا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کی عزت سے کیوں کوئی کھیلے؟ آپ کو اپنی عزت کیوں نہ بنائے وہ؟ تو اپنی عزت ہم نے خود کرنی ہے, اپنے آپ سے پیار ہم نے خود کرنا ہے, تب لوگ ہم سے پیار کریں گے. اپنی جوانیوں کو ہم نے خود سنبھالنا ہے. عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. جی بالکل. جن میں سے ایک وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ وَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے جو لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو کوئی خاتون ویلنٹائن پہ دل پیش کرنا چاہے تو اس کے دل کو ریجیکٹ کر دے. وہ کوئی خاتون اپنے آپ کو اپنے غبارے پہ, اپنے پھول پہ فارسیل لکھ کے پیش کرے کہ میں حاضر ہوں اپنے جسم کے سمیت, اپنی جان کے سمیت, میں خود کو لے کے تیرے لیے آ گئی ہوں, تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دے کہ انی اخاف اللہ, میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں, مجھے تیرے جسم کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیرے ناحق کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیرے ریڈ روز کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیرے ریڈ بیلون کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیرے اس بکاؤ پیار کی ضرورت نہیں ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسا خوش نصیب کل قیامت کے دن میرے اللہ کے ہاں اتنا عظیم ہوگا کہ اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے, جبکہ دنیا میں کسی اور کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ صحیح بخاری کی وہ روایت بھی شامل کر لیں کہ بنی اسرائیل کے 3 احباب جو ایک سفر کے اندر ہوتے ہیں اور اچانک سے موسم خراب ہو جاتا ہے, بارش آنا شروع ہو جاتی ہے, تند و تیز آندھی چلتی ہے, وہ ایک غار کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ غار میں چھپ کے بیٹھے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک اوپر سے بارش کے ساتھ تند ہوا کے ساتھ ایک پتھر آتا ہے اور غار کے منہ کے اوپر پھنس جاتا ہے. اب راستہ اتنا نہیں ہے کہ روشنی بھی اندر آ سکے, گھپ اندھیرا ہو گیا ہے, غار میں بند ہیں, اب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چیز کوئی موجود نہیں ہے, پریشان اتنے ہیں, مل کے زور لگاتے ہیں, پتھر اتنا وزنی ہے کہ وہ سرک بھی نہیں رہا, ہل بھی نہیں رہا. تو بالآخر وہ سوچتے ہیں اب مرنا تو موت تو مقدر بن چکی, اپنے اللہ سے لو لگاتے ہیں. تو تینوں کہتے ہیں اپنی کوئی ایسی نیکی یاد کر کے اپنے اللہ سے واسطہ دو, اپنے اللہ سے مانگو, اللہ ہم نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی, اگر تو نے قبول کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. تو جہاں پر دوسرے 2 لوگوں نے اپنی اپنی نیکیاں ذکر کی, وہاں پر ایک بندے نے یہ نیکی ذکر کی تھی کہ میں مالدار بندہ تھا, میری چچا زاد بہن, اس کو میری کزن کو, جہاں سے بالعموم ہمارے آج کل کے ویلنٹائن کا آغاز ہوتا ہے, ہماری آج کل کی بے حیائیوں کا آغاز ہوتا ہے, پھوپھی ذات, چچا ذات, ماموں ذات, جن کو کزن کہہ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر تو میرا پورا حق ہے نا, میں اسے جس طرح مرضی اپنے ساتھ بٹھاؤں, بائک پہ لے کے جاؤں, گاڑی پہ لے کے جاؤں, اور میں جہاں مرضی لے کے پھرتا رہوں, یہ تو اس کے اوپر تو میں پورا جیسے حق رکھتا ہوں, جبکہ قطعاً ایسا نہیں ہے, اسلام نے ایسا کوئی حق نہیں دیا. تو وہ کہتا ہے اس کو ضرورت تھی, وہ میرے پاس آئی, کہتی مجھے چند روپوں کی ضرورت ہے, تو میں نے کہا میں پیسے آپ کو دوں گا, آپ اپنا جسم مجھے دے دو. تو پہلے تو وہ نہیں مانی, لیکن جب اس کے بچے بھوک کو مر رہے تھے تو اس نے کہا چلیں اتنے پیسے دیں اور آپ میرے ساتھ بدکاری کر لیں. میں نے اس کو پیسے دیے, ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا, اور وہ 14 فروری کو کسی پارک میں کسی جگہ پہ اپنے ڈیٹ کے اندر پہنچ گئے. جب وہاں پہ پہنچے تو اس خاتون نے کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, اس جسم کو میرے خاوند کے علاوہ آج تک کسی نے چھوا نہیں ہے, تو بھی اللہ سے ڈر جا, باز آ جا. کہتا اللہ میں فقط تیرے ڈر کی وجہ سے, اس وقت مجھے کوئی اور روکنے والا نہیں تھا, کوئی راستہ نہیں تھا جو مجھے روک سکے, کوئی بندہ نہیں تھا جو مجھے منع کر سکے, لیکن میں صرف تیری رضا کے لیے وہاں سے رکا ہوں. اللہ اگر تجھے وہ عمل میرا پسند آیا ہے تو اس موت کے منہ سے ہمیں نجات دے دے. تو میرے اللہ نے وہ پتھر زمین پہ گرا دیا تھا غار کے منہ سے اٹھا کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا
وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ آئے ہم سب مل کر بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم سب نو کہتے ہیں اجتماعی طور پر۔ بے شک انفرادی برائی آج اجتماعیت کا رخ اختیار کر رہی ہے۔ اے نوجوانوں، ہمیں آپ سے بہت پیار ہے، ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں۔ بے شک خدا را خود کو سنبھالیے، آپ نے ملک کو، ملت کو سنبھالنا ہے۔ بے شک ہمارے ہیروز ہیں آپ، ہماری کریم ہیں آپ، جو ہم نہیں کر سکے وہ آپ نے کرنا ہے۔ بچوں بے شک اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ہمارے ماں باپ اتنے اچھے تھے، اتنی اچھی انہوں نے تربیت کی، تو ہم میں اتنی کمیاں رہ گئیں۔ اس کے باوجود جی آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ اتنا کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے بالکل کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ وقت ہی نہیں ہے۔ تو بچوں کو سنبھالیے۔ والدین سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، بے شک۔ استاذوں سے بھی ہم گزارشات کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام بہت معتبر ہوتے ہیں ینگ جنریشن کے لیے، بے شک، ینگسٹرز کے لیے۔ ہم سب مل کر اس آگ کو بجھاتے ہیں، بے شک نہ کہ ہوا دیتے ہیں، نہ کہ ٹائم دیتے ہیں، نہ کہ نظر انداز چشم پوشی کرتے ہیں۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ بہت برا ہو جائے گا کہیں۔ اس لیے ہمیں ابھی سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، اپنی اپنی سطح پر اپنے آپ کو روکنا ہوگا، جی اپنے بچوں کو آگے بڑھ کے روکنا ہوگا، کیونکہ یہ فتنہ ہے، یہ شر ہے، یہ فساد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوں گے۔ بالکل ایسے شاید کہیں یہ وہی وقت تو نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو فتنے نبی کے بعد ظاہر ہوں گے ان میں عورت سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشادات فرمائے ہیں وہاں پر کچھ اوامر ہیں، کچھ مناہی ہیں۔ تو آیت کریمہ کے الفاظ یوں ہیں کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ آپ کو عدل کا، احسان کا، قرابت داریوں کا حکم دیتے ہیں اور فحاشی سے منع کرتے ہیں۔ ویلنٹائن فحاشی کے لیے پارک میں جانے کو کہتی ہے، ریڈ روز لانے کو کہتی ہے۔ ویلنٹائن کے لیے ہم انجوائے کا سبق رکھتے ہیں۔ ویلنٹائن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا اللہ وینہی عن الفحشاء۔ اب دیکھ لیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ 14 فروری آ رہا ہے، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، ایک طرف ریڈ روزز نظر آ رہے ہوں گے، ایک طرف وینہی عن الفحشاء اللہ کا حکم نظر آ رہا ہوگا، ایک طرف ہمیں ریڈ جو ہیں وہ گلاب نظر آ رہے ہوں گے، دعوت گناہ نظر آ رہی ہوگی، وہاں پر ایک طرف لڑکوں اور لڑکیوں کے جھمگٹے نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک طرف ہمارے اللہ کا پیغام وینہی عن الفحشاء۔ اللہ مومن کو فحاشی والا نہیں پسند کرتا، اللہ منع کرتا ہے فحاشی سے۔ لڑکی لڑکے کے لیے جائے، لڑکا لڑکی کے لیے آئے، ریڈ روز پیش کریں یا ایسا لباس پہنے جس کے ساتھ بدکاری یا گناہ کی طرف رغبت ہونا چاہے۔ والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ آپ کو واعظ کرتے ہیں، بالکل اللہ آپ کو واعظ کرتے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے رہو۔ آج اللہ کے حکم سے ہم FM 102.2 کے اس بہترین راستے سے آپ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کہ نوجوانان، ینگسٹرز، میل اینڈ فیمیل، لیڈیز اینڈ جینٹلمینز، پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے۔ یہ 14 فروری آگ، جہنم کی آگ کے لیے تیار ایک بہت بڑا دن ہے، سمجھ لیں۔ یہ اس کے اندر ہمارے نوجوان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی نافرمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کے رستے پہ لے کے چلتے ہوئے، شیطان کو خوش کرنے والا رستہ۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ بہت اچھے سے علم ہے کہ شیطان فحاشی کو پسند کرتا ہے، اور وہ حق راستہ جو نکاح کا ہے اس کے لیے آج دیکھیں نا، ہم نے یہ جتنے بھی دوستیوں کے راستے ہیں کتنے آسان کر رکھے ہیں، ناجائز دوستیوں کے۔ جہاں پہ جائز محبت ہے بیوی کے ساتھ، بیوی کی خاوند کے ساتھ، وہاں پر یہ آپ 14 فروری کو سامنے آ جائے گا، بہت ساری شادی شدہ خواتین وہ ریڈ روزز لے کر اپنے ناجائز دوستوں کے پاس پہنچی ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5 ہے کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکاح کر سکتے ہو غیر مسلم عورت سے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق اور پیغام دے رہا ہوں کہ غیر مسلم عورت اوت الکتاب، اہل کتاب میں سے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اہل کتاب بائبل کے ماننے والے جو ہیں اس وقت، تورات انجیل کے ماننے والے، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ محسنات، ان میں سے جو پاک دامنہ ہیں، بازاری قسم کی عورتیں نہیں،
اپنے آپ کو فار سیل کہنے والی، اپنے دلوں کو پیش کرنے والی نہیں. اگر آپ نے کسی غیر مسلم عورت سے بھی نکاح کرنا ہے تو اس میں بھی پاک دامنہ تلاش کرنی ہے. ولا متخذی اخدان، اللہ نے واضح لفظوں میں کہا ہے قرآن میں کہ ایسی لڑکی، ایسی عورت آپ نے تلاش کرنی ہے جو چھپی دوستی لگانے والی نہ ہو. ایسی دوستی جس کا ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اس کا کالج فرینڈ ہے، اس کا بوائے فرینڈ ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے، اس کا جناب روم میٹ ہے، اس کا وہ فیلو ہے، کلاس فیلو ہے، تو اس کا کولیگ ہے، آفس کا کولیگ ہے، کچھ بھی ہے. متخذی اخدان، جس کے ساتھ ریلیشن آپ چھپ کے کرتے ہیں. یہاں پہ میں وہ حدیث مبارکہ بھی ضرور کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والاسم ما حاک فی صدرک. یہ میرے نوجوان بہن بھائی سارے اپنے دل پہ لکھ لیں یہ حدیث مبارکہ کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے. جب تجھے کھٹکا لگے نا کہ ابھی میں موبائل پہ کچھ کر رہا ہوں، اچانک سے کوئی آ جائے گا، سمجھ لیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کسی طرف جا رہے ہیں کسی کو ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، وہاں پر آپ کسی سے لقاء کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو کھٹکا لگا ہوا کہ میرا کوئی دیکھ نہ لے، آپ چہرہ چھپاتے ہیں یا اپنا آپ چینج کرتے ہیں، یا کسی کے آ جانے پہ آپ کے فیس ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ گناہ کر رہے ہیں. والاسم ما حاک فی صدرک. اور غلط ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سب کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آفس میں، بازار میں، گھر میں بھی اگر ہو رہا ہے غلط ہی ہے، اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے. اور اصلاح صدیوں، سالوں، مہینوں سے نہیں ہوتی، آپ کے فیصلے سے ہوتی ہے، آپ کی کمٹمنٹ سے ہوتی ہے. آپ ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے منتظر ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا بھولا بسرا بندہ بہت دور بھی نکل گیا بھول چوک میں، لیکن جب بھی وہ واپس لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے موسٹ ویلکم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اے نوجوانوں، اپنے آپ کو روک لو آج اور ابھی، یہ فیصلہ کر لو. ہم ماں باپ، ہم بہن بھائی، ہم استاد، ہم ہر روپ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. کیا صرف غیر محرم کی محبت ہی اپیلنگ ہے؟ کیوں نہیں، بالکل نہیں. ہر انسان اپنے محرم رشتوں سے محبت کرے. صرف 14 فروری کا انتظار نہ کرے، آج سے، ابھی سے، ہر دن، ہر رات، ہر شام محبت کریں. محبت برے الفاظ، جملے بولیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، خدمت کریں، ایک دوسرے کی ضرورت بن جائیں، اور اپنے آپ کو اس آگ سے خدا را بچا لیں. بالکل ٹائم ہمارا جا رہا ہے، باتیں بہت ہیں ابھی. ہم دیواروں پہ کانچ لگاتے ہیں، تاریں لگاتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں. اپنے دل پہ بھی باؤنڈریز کو مضبوط کر لیجئے. دیواریں ایمان اور تقوی کی بڑی بڑی دیواریں چڑھا لیجئے. کسی کو اپنے جسم تک، اپنے دل تک، اپنے اندر تک نہ آنے دیجئے، اپنے قریب سے نہ پھٹکنے دیجئے. کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ ہم سے بات کر سکے. ہمیں اتنا عظیم ماشاءاللہ معاشرہ ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، حدیث ملی ہے، سنت ملی ہے. ہر پیغمبروں کو نکاح، مسواک، طہارت، پاکیزگی اور حیا دی گئی. بالکل ایسے. حیا بہت خوبصورت نعمت ہے، جوانی خوبصورت نعمت ہے. اسے مت ٹالیے، اسے مت رولیے. جی آپ کچھ کہیں گے مزید اس بس آخر میں؟ اور میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ بالعموم ہم کہا جاتا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. ہم لباس جس طرح کا بھی پہنیں، ہم اپنی گفتگو جس طرح کی بھی کریں، بس آخر میں جواب یہ ہوتا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. تو اس بارے میں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ پیغام اپنے سامعین اور ناظرین کو دینا چاہوں گا کہ اگر پردہ فقط تیرا دل کا ہوتا ہے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پردہ کیا کرتی تھیں، امہات المومنین جو پردہ کیا کرتی تھیں، جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء اہل جنہ، اہل جنت کی سردار جناب سیدہ خدیجہ، یہ امہات المومنین صحابیات جو پردہ کیا کرتی تھیں. کیا آج میرا اور آپ کا دل ان سے بڑھ کے پاک ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمیں اس آگ سے بچنا ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلے بدھ کو آپ سے ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.